जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिनको अल्लाह ताला ने एक अजीम बादशाह से नवाजा था। कहते हैं कि जब हज़रत सुलेमान का तख्त निकलता, वो हवा पर चलता था और तमाम परिंदे हवा के झंड इनके तहत पर आकर पर्दों का साया करते और फौज इंसानों की दाहिनी तरफ और बाहिनी तरफ होकर चलती। तमाम लश्कर बहादुर तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ चलता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इकट्ठे किए हमने सुलेमान के वास्ते लश्कर जिन्नों और इंसानों के और जानवरों से। कि हज़रत सुलेमान का तख्त वो था जिस पर सब लश्कर चलता था और हवा इसको लेकर चलती थी। शाम से यमन और फिर यमन से शाम तकरीबन एक माह की राह है, लेकिन हवा इसकी मुसाफत को आधे दिन में तय कर देती थी। कुरान मजीद के तर्जमे के हलासे के मुताबिक हज़रत सुलेमान को पिघले हुए तांबे का चश्मा अता किया गया यमन की तरफ से, और तांबे को सांचों में डालकर बर्तन और बड़ी बड़ी देगें बनाते और इसमें लश्कर के मुवाफिक खाना वगैरह पकता और फिर तकसीम किया जाता। तफसीरों में लिखा है कि हज़रत सुलेमान जब अपने सर पर ताज रखते और तहत पर पांव रखते तो उनकी हैबत से तहत उस वक़्त हरकत में आ जाता और परिंदे अपने परों को फैलाकर उस पर साया कर देते। बादल को हुक्म करते पानी भर भर कर बिछा दें। इनके बरोचीखाने में हर रोज़ काफ़ी तादाद में खाना पकाया जाता था। बावजूद इसके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बरोचीखाने से कुछ नहीं खाते, बल्कि वो तमाम का तमाम खाना लोगों में तकसीम कर दिया जाता और खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सनभील सीते और इसको बेचते और अपने हाथों से जौ को पीस कर आटा बनाते, फिर इसकी रोटी पकाते और हर शाम को बैतुल मुक़द्दस में जाकर मुसलमान रोज़दार और दरवेश गरीबों में तकसीम कर देते और उनके साथ बैठकर खाते और खुदा का शुक्र अदा करते और हर वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात करते रहते और कहते, या इलाही, मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी बादशाह हूँ और पैगम्बरों में से एक पैगम्बर हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ, इसकी अदायगी की मुझ में ताकत नहीं है। ऐसी अजीम सल्तनत सिर्फ 4 लोगों को मिली, जिनमें 2 काफिर थे और 2 मुसलमान। एक हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और एक दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या इलाही, मुझको आरज़ू है कि एक दिन सारे आलम की मखलूक की मैं दावत करूँ, खुशकी में, तरी में, इंसानों में, जिन्नों में, चूंटी, मक्खी, कीड़े मकोड़े, गर्ज जितनी भी तेरी मखलूक है मैं सब की दावत करूँ। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, है सुलेमान, बेशक मैंने तुझको बादशाही अता की है, लेकिन ये काम तुम नहीं कर सकोगे। सबकी रोज़ी मैं पहुँचाता हूँ, मेरी मखलूक बेइंतहा है, तुम इन सबको खाना नहीं खिला सकोगे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने अर्ज़ किया, अल्लाह, ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह, तूने मुझे हर नेमत से नवाजा है, तेरी इनायत बेशुमार है मुझ पर। अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबका खाना तैयार करूं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ठीक है सुलेमान, तुम ऐसा करो, दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनाओ, इसको नहायत कुशादा रखो ताकि जिस मखलूक को दावत दो उसमें आसानी से आ सके। इस मकान की तैयारी में 1 साल और 8 महीने लगे, जिसमें लाखों जिन और लाखों इंसानों ने इस मकान को बनाने में अपना दिन रात एक कर दिया। आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि वो मकान कितना आलीशान और कितना कुशादा होगा। मशरक़ और मगरब सारे जहां से इस बड़े मकान के मैदान में खाने पीने का सामान मुहैया किया गया। 2007 देगें पकवाई गई और एक देग की पैमाइश और एक देग का साइज तालाब जितना था। ये देगें जिन्नों ने तैयार की। इस दावत में 22,000 गायें ज़िबा की गई और इसी हिसाब से दूसरे खाने तैयार किए गए। चुनाचे जब खाना तैयार हुआ, जिन्नों और इंसानों, हैवानात, सबको इस बड़े वसी मकान के मैदान में बिठाया गया और फिर हुक्म हुआ कि आप अपने तहत को हवा के ऊपर ले जाएं ताकि आप सब पर नज़र रख सकें। ऐन उस वक्त समंदर से एक मछली बाहर आई। उसने कहा, ऐ सुलेमान, अल्लाह ताला ने मुझको आपकी दावत में भेजा है। हमको ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम महलूकात के वास्ते खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा मुझे पहले खिला दीजिए।
یہ سن کر حضرت سلیمان نے اس مچھلی سے کہا تم ذرا صبر کرو، سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا کھانا چاہو کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی یا حضرت سلیمان اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں، آپ ایسا کریں کہ مجھے اجازت دیں میں اپنا کھانا کھا لوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے سے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو، تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں جو کچھ کھانا تیار ہوا تھا وہ سب کھانا ایک ہی لقمے میں کھا کر اور کھانا مانگنے لگی، اے سلیمان مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اسے کہا مچھلی میں نے تو تمام محلوں کے لیے کھانا تیار کیا تھا، تو ایک ہی لقمے میں سب کا سب کھا گئی، کیا تیرا اس سے پیٹ نہیں بھرا جو اور مانگ رہی ہے؟ مچھلی نے کہا اے سلیمان ہر روز مجھ کو 3 لقمے چاہیے، اور جو کھانا آپ نے تیار کروایا تھا وہ تو میرے ایک لقمے کے برابر ہے، اس کے علاوہ مجھے اور بھی 2 لقمے چاہیے، تب کہیں جا کر میرا پیٹ بھرے گا۔ ہاں سلیمان آج آپ کی مہمانی سے میں بھوکی رہی۔ سلیمان اگر اسی طرح تم لوگوں کو کھانا نہ دے سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو کیوں بلایا؟ لوگ آپ سے شاکی ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد جب ان کو ہوش آیا تو سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات تو رونے لگے اور کہنے لگے الہی میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہاں کو صرف تو ہی ہے، میں نادان اور مسکین ہوں، تو دانا اور توانا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت سے نوازا ہوا تھا۔ ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں اڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ 1000 شاہی ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ تخت ہوا میں اڑ رہا تھا اور اوپر پرندوں نے سایہ ڈالا ہوا تھا۔ ان میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اے اللہ تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک عطا کیا کسی جن اور انسان کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں نے سلیمان کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن اس کو غرور اور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، پھر ان کو نست نبود کر ڈالتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان نے سنا تو خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے۔ حضرت سلیمان کا تخت جب زمین پر اترا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو چیونٹیوں کی بستی ہے۔ ان میں سے ایک چیونٹی نے کہا ہے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل دے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اس چیونٹی کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور بولے کہ واہ یہ بھی اپنی مخلوق پر اپنی رعا پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ وہ جو چیونٹی تھی اس کا نام تھا شاہ مور۔ دوستو اس واقعے کی جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ حضرت سلیمان اور اس چیونٹی شاہ مور کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے وہ اس واقعے کی اثر روح ہے۔ شاہ مور کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور پوچھا اے شاہ مور تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ پہ ایسا کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چیونٹی نے کہا اے نبی ہم نے آپ اور آپ کے لشکر سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ غیر ارادی طور پر لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ہی کیا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ اور ہلاک ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت سلیمان شاہ مور سے بولے کیا تم ہمیشہ ایسے ہی اپنی رعا پر مہربان رہتے ہو؟ وہ بولا جی ہاں حضرت، ان کی خوشی میں میری خوشی ہے، ان کی غمی میں مجھ کو غم ہوتا ہے، ان کی غم ہاری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چیونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ شاہ مور نے کہا ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں ہر وقت رہتی ہیں،
اس کے بعد حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تیری سلطنت بہتر ہے کہ یا میری سلطنت بہتر ہے؟ چیونٹی نے کہا میری بادشاہی بہتر ہے۔ تمہاری بادشاہی سے کیونکہ ہوا تجھے اٹھاتی ہے، تمہارے تحت شاہی کو اور تحت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے تم کس طرح جانتی ہو؟ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ شاہ مور نے کہا اے سلیمان، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت نہیں فرمائی، وہ عقل ہمیں بھی دی گئی ہے، یعنی ہم جیسے ناتواں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند سوال آپ سے دریافت کروں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا ہاں پوچھو۔ تب شاہ مور نے کہا تم خداوند کا دوست سے سوال کیا تھا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھ کو بخش، ایسا ملک نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ اے سلیمان، کیا اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے؟ پیغمبروں کو حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیے، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی اے سلیمان، ٹھیک بات ہے، یہ اس سے آپ کو بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھتی ہوں، اس کا جواب مجھے دے دیجئے۔ حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ شاہ مور بولا جو انگوٹھی آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا میں نہیں جانتا کہ اس کا بید کیا ہے، تم ہی بتا دو کیا بید ہے۔ پھر اس چونٹی نے بولا خدا نے تم کو سلطنت دی ہے قاف سے کاف تک، سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کی۔ اس میں کیا بید ہے؟ کیا آپ کو اس بید کا معلوم ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا بید معلوم نہیں۔ اس نے کہا تم کو آگاہ کیا گیا اس بات سے کہ موت کے بعد تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ حضرت سلیمان اس کی بات سن کر بہت روئے، پھر فرمایا تم نے سچ کہا، دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چونٹی نے کہا اے سلیمان، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ چونٹی بولی اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا تو بڑی دنا اور عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر، مجھے کوئی نیک عمل بتا۔ چونٹی نے کہا تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور جہاں کی بادشاہت بھی دی، تم ریا پر نگہبانی کرو، ان میں عدل و انصاف سے انصاف کرو اور اپنی ریا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کی داد دلواؤ۔ میں تو بیچاری مسکین ہوں، اپنی ریا پر ہر روز خبر لیتی ہوں، ان کا بار اٹھاتی ہوں، کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان نے شاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے رخصت چاہی۔ شاہ مور نے کہا اے سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا مناسب نہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس سے آپ کچھ کھانا کھا کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے کہا اچھا۔ اب شاہ مور نے ایک چڑیا کی ران حضرت سلیمان کے واسطے رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان ہنس کر بولے اے شاہ مور، مجھ کو اور میرے لشکر سمیت ایک ران کیا دے گی؟ شاہ مور بولا اے سلیمان، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان خود اور اپنے جتنے بھی ان کے سردار تھے سب نے اسودہ ہو کر کھانا کھایا، اور پھر بھی آدھی ران باقی بچ گئی۔ حضرت سلیمان یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، پھر سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، تو ہی بے شک بزرگی والا ہے، رزق عطا کرنے والا صرف تو ہے، اور ہر قسم کی برکت تیرے ہاتھ میں ہے۔